अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पीडीएम की हुकूमत जो 12 से जायद जमातों का एक मतरंजन थी, जिसके अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे मजहबी गैर मजहबी हर तरह की जमातें अपने नजरिए से हटकर जमा हुई थी और उन्होंने आज से 1.5 साल कबल तकरीबन हुकूमत और इक़्तिदार संभाला था। इन तमाम जमातों के अंदर कोई कदर मुश्तरक नहीं थी मासवाए एक मकसद के, और वो मकसद था कि इमरान खान को उसका खात्मा करना है और उसको सियासत से बाहर करना है। और बकौल इन जमातों के खुद इक़्तिदार लेना एक जहर का जाम नोश करने के मतरादिफ था। खैर, इन्होंने ये जो जामे जहर है वो नोश किया, 1.5 साल हुकूमत की, और आज इस हुकूमत का चल चलाओ है। वो जो मकसद जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, उस मकसद के ऊपर 5 अगस्त 2023 को जज हमायूं दिलावर ने एक मतनाज़ा फैसला दिया, और उस मतनाज़ा फैसले की सूरत में इमरान खान की कन्विक्शन भी हुई और वो सियासत के मैदान से बाहर हो गए वक्ती तौर पर, और इस तरह से इनके इस मकसद की तकमील भी होगी। लेकिन देखिए कितनी हैरत की बात है कि इस मुल्क में इस साल हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आईनी फोरम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका लार्जर बेंच पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 14 मई 2023 को सूबाई इलेक्शन कराने का हुक्म देता है और किसी इदारे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। लेकिन फिर इस्लामाबाद की एक छोटी सी अदालत का एक छोटा सा जज एक मतनाज़ा फैसला देता है, जिसके ऊपर तमाम जो लीगल माइंड्स ब्रेन्स हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनली वो अपने एतराज़ात भी कर रहे हैं। इसके बावजूद वो फैसला आते ही 15 मिनट के अंदर इमरान खान लाहौर अपनी रहाइश से गिरफ्तार होते हैं और अटक जेल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन कमाल मुस्तैदी से 48 घंटों के अंदर इमरान खान के 5 साल सियासत से बाहर और नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। चलें, ये हो गया। जिस मकसद के लिए आपने जहर का जाम पिया था वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन आपने 1.5 साल इक़्तिदार भी किया, और सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए उनकी लेगेसी सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होती है, क्योंकि आखिर में वो जब जाते हैं उस लेगेसी को लेके तो वो अवाम के पास ही जाते हैं। वो अपनी तरफ से अपनी कारकर्दगियां पेश करते हैं और अवाम खुद से भी एक जायजा लेती है और देखती है कि उनके दौरे इक़्तिदार में उनके साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। आज मेरा ख्याल है इनके इख्तिताम के ऊपर एक मुख्तसर सा अवामी जायजा भी पेश करते हैं कि अवाम ने इस 1.5 साला इक़्तिदार को कैसा पाया और उनका क्या वर्डिक्ट है इस चीज के ऊपर। सबसे पहले नजर डालते हैं वजारत खारजा के ऊपर। वजीर दाखिला, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में मासवाए 50 के लगभग गैर मुल्की दौरों के कुछ खास काम नहीं किया, मुल्क में बहुत कम नजर आए, और मुल्क में जब भी नजर आए तो सिंध में कोई वो जलसा करते हुए ही नजर आए। इन गैर मुल्की दौरों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो कोई अचीव नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इंटरनेशनली और अपने आप को अगले वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की काफ़ी नाकाम कोशिशें भी की हैं। इस दौरान उनके होते हुए फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, और आज भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन ऑफिस की जो इमारत है इस्लामाबाद, वहां नहीं बनाई जाती। आज भी वो उससे 2 किलोमीटर दूर एक किला नुमा इमारत के अंदर बनाई जाती है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने मासवाए अपनी ही दौरों करनों के कोई उनकी अचीवमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रही। वजारत इतलात के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो मरियम औरंगजेब साहिबा की जो लेगेसी है वो सबसे बदतरीन, अगर वजारतों की नज़र से देखी जाए तो सबसे बदतरीन रही, क्योंकि इनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सहाफत ने बदतरीन सेंसरशिप पॉलिसी के अंदर वक्त गुजारा। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स जिसमें ARY और बोल सबसे ऊपर हैं, वो बहुत दफ़ा ऑफ एयर हुए, उनके सहाफ़ियों के ऊपर हर तरह के जबर ढाए गए। इस मुल्क का सबसे नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ, उस पर मुकदमात कायम हुए और वो फिर बैरून मुल्क शहीद भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की बनाई हुई अपनी हैंड पिक जो JIT थी, उसकी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर उंगलियां एजेंसियों की तरफ उठाई गई, और ये आपके दौरे इक़्तिदार में हुआ। बहुत सारे सहाफ़ी जिसमें समी इब्राहिम हैं, इमरान रियाज आज तक जो हब्से बेजा में हैं, गुमशुदा हैं,
اور بہت سارے صحافی رپورٹرز کو اٹھایا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ورسٹ ترین کریک ڈاؤن ہوا، آپ کے تمام چینلز کی جو رپورٹرز ہیں جس میں ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، احمد نورانی کو غدار اور اشتہاری قرار دیا گیا، ایک اور رپورٹر شاہد اسلم کے اوپر محض ایک رپورٹ کرنے کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے اور آج وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سینئر صحافی کالم نگار ایاز امیر کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، دیگر صحافی حماد یوسف، بہت سارے لوگوں کو ان کے ساتھ، یہ ایک لمبی فہرست ہے مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے دور وزارت کی، جس میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، اور یہ ہے آپ کی لیگیسی مریم صاحبہ۔ اب اگر ایک نظر ڈالیں آپ وزارت داخلہ کے اوپر، تو رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ تھے، ویسے تو ان کی سی وی کو بہت اچھی نہیں ہے، یہ خود بھی ان کا تعلق جرائم پیشہ لوگوں سے ہے اور جہادی جماعتوں کے کافی نزدیک سمجھے جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ہوئی ایک منشیات کی کیس کی زیادتی کو لے کے کچھ عرصہ کے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ بھیڑیے سے بھیڑوں کے کھال کے اندر آ گئے اور مظلوم ثابت کیا، لیکن جب اقتدار میں آ کے بیٹھے تو ثابت کیا کہ یہ آج بھی وہی شخص ہیں، کیونکہ ان کے دور کے اندر سیاسی کارکنوں کے اوپر، سیاسی اجتماعات کے اوپر گولیاں چلائی گئی، بدترین تشدد کیا گیا، ایف آئی اے ایک پپٹ ادارہ بن کر رہ گیا، مخالفین کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو نامعلوم جگہوں پہ رکھا گیا، ایک لمبی لسٹ ہے اس ملک کے سینیٹرز، سینئر بزرگ سینیٹرز کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، ڈاکٹر شہباز گل جیسے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا، جبری گمشدگی کے کیس جو ہیں پورے پاکستان کے طول و عرض میں زبان زد عام ہو گئے، وہ والی پریکٹسز جو پہلے بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں زیادہ تر ہوتی تھی وہ پورے پاکستان میں، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں پھیل گئی، اور یہ سب کچھ آپ کی سرپرستی میں ہوا، اور چادر اور چار دیواری کے اگر کوئی پاکستان میں ایک کانسیپٹ بھی تھا تو وہ بھی اس وزیر داخلہ کے دور میں ختم ہو گیا، اور بدترین ایسی قانون سازی کی گئی جس سے جو شخصی آزادی ہے وہ بھی سلب ہونے کو رہ گئی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ رہے گی لیگیسی رانا ثناء اللہ کی۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں اکانومی کی طرف تو آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ اس ملک کی بقول ان کے اپنے ہی پارٹی کے ممبرز کے ملک کے بدترین وزارت خارجانہ کے طور پر رہے گی، کیونکہ ان کے دور میں جو عوام پہ گزری ہے کہ ملک کی تاریخ کی جو بدترین مہنگائی، مہنگا ترین ڈالر، مہنگے ترین پیٹرول، مہنگا ترین گیس اور بجلی، اور اس سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو گزارا کرنا ہے ایک عام شخص کے لیے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا، اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ لیگیسی میں آئے گا اسحاق ڈار صاحب کی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیگر وزارتوں کو دیکھیں تو ایک وزارت جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا وہ وزارت قانون ہے۔ ہمارے وزیر قانون جو ہیں ان کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے، اور جب وہ قانون کے شعبے میں تھے نہ صرف وہ بار کے پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے، سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ رہے، بلکہ ان کا تعلق انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور آسما جہانگیر گروپ سے بھی رہا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دور اقتدار میں اگر میں آج کے پچھلے 4 روزوں میں ہی دیکھوں تو وکلاء کے اوپر وہ والی کاروائیاں ہوئی، اور وکلاء کو اپنے کلائنٹس کو جو اپنے ان کے موکل ہیں جن کے ساتھ ان کا نظریاتی کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ اگر پروفیشنل سروسز بھی انجام دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی جعلی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اسی وزارت قانون کے انڈر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور نہ جانے کتنے قوانین ایسے پاس ہوئے ہیں جن کے تحت ہم نے جو بھی سویلین بالادستی یا انڈیپینڈنس کی کوئی بات رہ گئی تھی اس میں ہم نے 24 کروڑ سے زائد عوام کے ہاتھ باندھ کر ان کو اداروں اور ایجنسیوں کے سامنے پھینک دیا، اور یہ سب کچھ جو ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ لیگیسی ہوگی ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی۔ یہ تمام قوانین کا چونکہ آپ وزیر تھے ان کا سہرا آپ کے سر پر جاتا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ قوانین جو اب بنے ہیں یہ کس طرح سے استعمال ہوں گے پاکستانی شہریوں کے خلاف۔ لیکن ان سب کے ساتھ ان وزارتوں کا جو جائزہ ہے اس میں جو سب سے بڑے ٹاپ پہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے جو ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کے اوپر جاتا ہے،
اور وہ ہیں جناب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے۔ یہ تمام وزارتوں کی کارکردگی اور یہ جو چیزیں ہیں، جو لیگسی ہے، جہاں تک اپنے وزراء تک محدود نہیں ہے، وہ ٹیم کیپٹن تک بھی ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ شہباز شریف کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن شہباز شریف کو جو سب سے بڑا کریڈٹ ملتا ہے، ان کو جو لیگسی رہے گی، وہ ہوگی ان کے اپنے بھائی نواز شریف کی پنجاب میں پچھلے کم از کم 20 سال میں بنائی ہوئی ایک سیاست، جس میں انہوں نے دو نعروں کو بہت زیادہ پھیلایا۔ ایک تھا ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا تھا شہباز نواز شریف کا ایک کھلا موقف جو سویلین بالادستی کے موضوع پہ تھا، اور وہ تھا کہ فوج کی سیاست کے اندر مداخلت ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی پچھلی 20 سالہ سیاست رہی ہے، اور ان کی بیٹی مریم نے بھی کچھ سیاست اسی طرز پہ کی۔ لیکن شہباز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو مشرف بھی نہیں کر سکا نواز شریف کے خلاف۔ اس نے اپنے بھائی کی سیاست کو پنجاب میں ختم کر رکھ دیا ہے، اور آج نواز شریف لندن یا ترکی جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر پاکستان آنے سے بھی اس لیے کترا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان جا کے سیاست کیا کرنی ہے، جب ان کے اپنے بھائی نے جو چاپلوسی کی ایک ایسی داستان رقم کر دی ہے، جس کی پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی ہمیں پچھلے کچھ دہائیوں میں اس کی مثال مل سکے۔ اور انہوں نے جو سویلین بالادستی کا اگر کوئی کسی طریقے سے ایک برہم بھی رہ گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ختم کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ اپنے اس اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو وزیر اعظم بنائے رکھنے کے لیے، انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ ان کا جو دور اقتدار ہے، وہ میں سمجھتا ہوں مغلیہ دور کے آخری دور اقتدار میں جو بادشاہ تھے ان سے الگ نہ ہوگا، جہاں پہ ایک برٹش ریزیڈنٹ مقرر ہوتا تھا اور وہی اس بادشاہ کو چلاتا تھا۔ اسی طرح سے ان وزیر اعظم صاحب کی بھی کارکردگی اس سے ہٹ کر نہیں ہے، اور اس کی گواہی پورا پاکستان دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی صرف یہ لیگسی نہیں ہے۔ شہباز شریف کی لیگسی، جہاں پہ ایک طرف سویلین بالادستی کا اختتام اور سویلین کا کوئی بھرم کا بھی اختتام تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیگسی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر اعظم بنے تو ان کے اوپر ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں یہ چارج ہوئے تھے اور گواہان گزر رہے تھے، اور دوسرے منی لانڈرنگ کے کیس میں یہ چارج شیٹ ہونے والے تھے۔ لیکن اس 1.5 سالہ دور میں انہوں نے خود اور اپنے خاندان کو ان دونوں مقدمات سے باعزت بری کرا لیا، اور وہ پورا ٹرائل چلنے کے بعد نہیں ہوا، وہ پروسیکیوشن کا اپنا کیس پہ کھڑا نہ ہونا، گواہوں کا بدل جانا، گواہوں کا مارے جانا، تفتیشی افسران کا مارے جانا، اس صورت میں ہوا۔ تو یہ بھی لیگسی میں آئے گا شہباز شریف صاحب کی۔ اب آپ کا دور اقتدار ختم ہوا، جس چیز کے لیے آپ نے زہر کا پیالہ پیا تھا وہ تو خیر چلے ہو گئی، عمران خان وقتی طور پر باہر ہو گئے، لیکن یہ دوڑ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اس 1.5 سالہ دور اقتدار کے بعد اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ آج عمران خان اٹک جیل میں بند ہونے کے باوجود، الیکشن کمیشن میں 5 سالہ جو نااہلی کے باوجود، ملک کا آج بھی پاپولر ترین لیڈر ہے، اور آپ کے ساتھ جمع 12-13 جماعتیں آج الیکشن کا نام آج بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ ایسے قوانین بنا کے جا رہے ہیں جس سے یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اگلے 6 مہینوں سے لے کے 2 سال تک شاید الیکشن نہ ہو سکے، اور آپ بھی اس پہ کچھ نالان نظر اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی اپنی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ عوام میں جا سکیں اور آپ عوام سے ووٹ مانگ سکیں۔ یہ تھی جناب آپ کی 1.5 سالہ لیگسی، اور شہباز شریف صاحب، آپ نے خود اپنی جماعت اور اپنے بھائی کی سیاست کا خاتمہ کیا، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے اپنے کیسز ختم کروا لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام ان کو کیا تجزیہ دیتے ہیں۔ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مزید تجزیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔